जवाबी कार्रवाई करते हुए मंगोल भी बिफर गए थे और वो भी निजामुद्दीन के लश्कर पर इस्मतों के खाइनों, नामूस के बदतरीन दुश्मनों की तरह हरकत में आए हमला आवर हो गए। कुछ देर तक होलनाक जंग जारी रही। निजामुद्दीन ने जब देखा कि जंग तूल पकड़ रही है तो उसने बुलंद आवाज में अपने लश्कर को मुखातिब करते हुए उनका हौसला बढ़ाने की खातिर कहना शुरू कर दिया, मेरे अजीज साथियों, मैं तुम्हारा सालार निजामुद्दीन बोल रहा हूँ। याद रखना, इस कायनात में कोई मालिक मेरे अल्लाह जैसा नहीं है। वही रब है जो बेअंत को अंत, बेनिशान को निशान, बेनाम को नामवर, बेज़मीर को बाज़मीर, बेइज्जत को बाइज्जत, बेइनकलाब को मुतहर्रिक, बेअखलाक को बाअखलाक, बंजर को जरखेज, हयात को मौत और मौत को हयात में तब्दील करता है। इन नंगी नोकीली घाटियों में इन मंगोलों के सामने चट्टाने बन के खड़े हो जाओ। याद रखना, हम्द की सारी सरशारियां, कायनात की सारी सरफराजियां मेरे उस खुदावंद कुद्दूस के लिए हैं जिसे हम अपनी मदद के लिए पुकारते हैं। अपने रब की तकबीर के नारे बुलंद करो और जहर में बुझे हुए तीरों की अन्यों की तरह मंगोलों के कल्बो शऊर उतर जाओ। यहाँ तक कहने के बाद निजामुद्दीन रुका। फिर पहले से भी ज्यादा गजबनाक आवाज में वो अपने लश्करियों को मुखातिब करते हुए कह रहा था, मेरे भाइयों, मंगोलों के इस गलाजत भरे बुग़्ज़ और उनकी जबर की तारीकियों में खिज़ा की प्यास बनकर उतर जाना। याद रखना, इनका तर्ज जिंदगी हमारे ईमान की जिद है, और ये भी याद रखना कि हमारे आमाल जामद नहीं हैं। हम मुसलमान हैं। हमारा ज़ौक़ शजाअत, हमारा शौक़ सरफराजी जिंदा है। उदासी की ऊँघती धुंध में नई रुतों के पैगंबर बनकर इन मंगोलों के लिए खाको खून भरी कहानियां लिखते जाना। मेरे फरोज़ां दरख्शां सदाकतों के अमीनों, इन मंगोलों पर जानलेवा हमले करते हुए इन पर साबित कर देना कि हमारा ताल्लुक उन सरजमीनों से है जहां तूफान पलते हैं, जहां दर्द की बेअंत रातें जागती हैं, जहां आतिशी लम्हों में ढलती लहरें वक्त को साकत कर देती हैं। मेरे भाइयों, अपने रब की तकबीर और उसके नारे बुलंद करो और इन मंगोलों की भूखी नंगी तहजीब को अपने पांव तले कुचलते जाओ। याद रखो, वो सितारे जिन्होंने हमारे आबा की जुर्रतमंदी देखी, वो हमारी बेबसी पर मुस्कुरा रहे हैं। वो आसमान जिसने हमारे आबा व अजदाद के नुक्ता उरूज को देखा, वो हमारे आज के दौर के उदास लम्हों की कहानियों पर खुद भी उदास है। यहाँ तक कहने के बाद निजामुद्दीन रुका, फिर बोला। इस बार उसकी आवाज में गुस्से की बजाय कर्ब था। वो कह रहा था, मेरे मुजाहिद साथियों, तुम ही रातों की आंखों के तारे, अपने बुजुर्गों के नूर के रोशन धारे, अपनी माँ बहनों के लिए उम्मीदों की नई रोशनी हो। अगर तुमने अपने फराइज में कोताही की तो ये सोचो कि कयामत के रोज अपने रब को क्या मुंह दिखाओगे। मेरे साथ बिफरे तंग धारों और डस लेने वाले हुरूफ की तरह अपने रब की तकबीर के नारे बुलंद करते हुए, उससे मदद मांगते हुए अपने वतन की हथेली को खून आलूद, धरती की ओक को अंधेरों में डुबोने वालों पर जागती बिफरती मौजों और कहकशाओं के तलिस्म की तरह टूट पड़ो। निजामुद्दीन के इस खिताब का ऐसा असर हुआ कि मुसलमान लश्करी बुलंद आवाजों में तकबीरें बुलंद करते हुए मंगोलों पर बरखेज खोलते हुए तूफानों, दरोबाम को शिकस्त करते जलजलों, कयामत आशना अजाबों, अनोखे खूनी अक्स दिखाते धरती का सीना रंगीन करते खौफनाक आतशी लम्हों की तरह हमला आवर होना शुरू हो गए थे। मुजाहिदों के इन तेज, शदीद और जानलेवा हमलों के सामने अब मंगोलों की हालत बड़ी तेजी से तार तार दामनों, दास्तानों के बिखरे औराक, सिमटे सिमटे पंख बिखेरू और तल्ख हकाइक के नगर से भी अबतर होना शुरू हो गए थे। यहाँ तक कि उन्होंने पीछे हटना शुरू किया। निजामुद्दीन और आरिज़ जुज़नी जान गए कि वो शिकस्त कबूल करके भाग जाएंगे, लिहाजा उन्होंने अपने लश्कर को फैलाकर सामने के अलावा दाएं बाएं भी अपने लश्करी मुतय्यन करके उनका कत्लेआम शुरू कर दिया। ये सूरत हाल मंगोलों को मजीद खराब कर गई। चुनाचे उन्होंने भागना शुरू किया और इसी भाग दौड़ में उनकी अक्सरियत मौत के घाट उतार दी गई। मंगोलों के दोनों सालार भी जंग में मारे गए और चंद मुट्ठी भर मंगोलों को अपनी जानें बचाकर भागना नसीब हुआ। मंगोलों को बदतरीन शिकस्त का सामना करना पड़ा और जो सामान वो अपने साथ उठाए हुए थे, उस सामान पर निजामुद्दीन ने कब्जा कर लिया। निजामुद्दीन ने वहां कयाम नहीं किया, बल्कि उसने ये फैसला किया कि अपने खैमों की देखभाल कालवीन शहर में दाखिल होने के बाद की जाएगी। मंगोलों के सारे सामान को समेटकर निजामुद्दीन ने अपने लश्कर के वो जवान जो ज्यादा जख्मी हुए थे, उनकी पहले देखभाल की। इसके बाद अपने लश्कर को लेकर पलटा और कालवीन शहर में दाखिल हो गया। शहर में दाखिल होने के बाद जब जख्मियों की देखभाल शुरू की तो शहर के लोग भी उमड़ पड़े। वो न सिर्फ अपने लश्करियों के लिए खाने पीने का सामान लेके आए, बल्कि जख्मियों की देखभाल में भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेने लगे।
اس طرح شہر کے اندر ایک نیا جذبہ اور جوش پیدا ہو گیا تھا، اور جب ایک کان سے دوسرے کان تک یہ خبر پھیلی کہ نظام الدین نے منگولوں کے لشکر کو بدترین شکست دی ہے، منگولوں کے لشکر کی اکثریت کو موت کے گھاٹ اتار دیا ہے، تب لوگوں کی خوشی کی کوئی انتہا نہ تھی۔ لوگ جوق در جوق فتح حاصل کرنے والے لشکریوں کو آ کر مبارکباد دینے لگے تھے۔ اس موقع پر شہر کے رؤسات نظام الدین، عارض زوزنی اور برغا خان کے پاس جمع ہوئے۔ اس وقت برغا خان شاندار فتح پر بڑی خوشی کا اظہار کر رہا تھا، بار بار کبھی نظام الدین کبھی عارض زوزنی کو مبارکباد دیتا تھا۔ شہر کے رؤسا کا وفد وہاں پہنچا۔ باری باری وہ لوگ پہلے نظام الدین، عارض زوزنی، برغا خان اور دیگر سالاروں سے گلے ملے اور شاندار الفاظ میں انہیں مبارکباد پیش کی۔ اس موقع پر شہر کے رؤسا میں سے ایک بولا اور نظام الدین کو مخاطب کر کے کہنے لگا، امیر، آپ نے ہماری غیر موجودگی میں ایک فیصلہ کیا ہے اور امید ہے کہ آپ برا نہیں مانیں گے۔ دراصل بات یہ ہے کہ ہمارے شہر کے لوگ منگولوں سے بڑے خوفزدہ تھے۔ جب وہ دوسرے علاقوں سے آنے والی خبریں سنتے تو بڑے مایوس اور خوفزدہ ہوتے تھے۔ خاص کر شہر نیشاپور، خراسان، بلخ، بخارا اور سمرقند کے اندر جو خونی کھیل ان منگولوں نے کھیلا، اس کی خبریں جب ہمارے ہاں پہنچتی تھیں تو لوگ خوف زدہ اور سہم جاتے تھے اور یہ خیال کرتے تھے کہ یہ منگول ناقابل تسخیر ہیں اور مسلمانوں کے لیے خداوند قدوس کی طرف سے ایک عذاب بن کر آئے ہیں۔ لہٰذا لوگ ایک طرح سے مایوسی کا شکار ہو چکے تھے۔ گو بیچ بیچ میں یہ خبریں بھی آتی تھیں کہ فلاں جگہ منگولوں کو شکست ہوئی اور فلاں جگہ انہیں پسپا ہونا پڑا، لیکن ان خبروں کا کوئی خاص اثر نہیں ہوتا تھا۔ امیر، آج جو آپ نے منگولوں کے لشکر کو بدترین شکست دی ہے، اس کی مثال کم از کم ہمارے ذہن کے اوراق میں نہیں ملتی۔ 30,000 منگولوں کے لشکر کا مقابلہ کر کے ان کی اکثریت کو موت کے گھاٹ اتارنے کا کارنامہ جو آپ نے انجام دیا ہے، اس کے لیے میں آپ اور آپ کے ساتھی عارض زوزنی، برغا خان، سارے سالاروں اور لشکریوں کو اپنے شہر کے لوگوں کی طرف سے سلام پیش کرتا ہوں۔ یہاں تک کہنے کے بعد شہر کا وہ رئیس رکا، پھر کہنے لگا، امیر، ان حالات کو سامنے رکھتے ہوئے ہم نے جو فیصلہ کیا ہے وہ یہ ہے کہ آپ کے لشکر کی لگاتار 3 دن تک مہمان نوازی کریں گے۔ آپ کے لشکر میں کھانا تیار نہیں کیا جائے گا۔ 3 دن کی ضیافت ہمارے ذمہ ہے اور مجھے امید ہے آپ ہماری اس پیشکش کو رد نہیں کریں گے، قبول کریں گے۔ یہاں تک کہنے کے بعد وہ شخص جب خاموش ہوا تب مسکراتے ہوئے نظام الدین نے اس کے شانے پر ہاتھ رکھا۔ میں آپ کو منع نہیں کر رہا، نہ ہی میں پیشکش کو رد کرتا ہوں، لیکن میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ اس قدر زحمت کیوں اٹھانا چاہتے ہیں؟ ہمارے پاس اب وافر بلکہ ضرورت سے زیادہ سامان ہے اور اس میں سے بہت کچھ میں سلطان جلال الدین کی طرف روانہ کرنا چاہتا ہوں۔ اس کے لیے 2 وجوہات رکاوٹ ہیں۔ پہلے یہ کہ ہمارے ساتھی ابھی سلطان کا محل وقوع صحیح طور پر نہیں جان سکے۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ ان حالات میں کچھ دوستوں کی حفاظت میں رسد کا سامان بھی روانہ نہیں کر سکتا، اس لیے کہ چنگیز خان کا بیٹا تولی خان ایک بہت بڑے لشکر کے ساتھ ادھر کا رخ کیے ہوئے ہے۔ یہاں تک کہنے کے بعد نظام الدین مزید کچھ کہنا چاہتا تھا کہ وہ شخص بولا اور کہنے لگا، امیر، میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے ہماری دعوت کو رد نہیں کیا۔ بہرحال یہ طے شدہ ہے کہ 3 دن کی ضیافت ہمارے ذمہ ہے۔ مسکراتے ہوئے نظام الدین، عارض زوزنی اور برغا خان کے علاوہ دیگر سالاروں نے بھی ان کے ساتھ رؤسا کا شکریہ ادا کیا۔ پھر ان سب کو مخاطب کرتے ہوئے نظام الدین کہنے لگا، آپ لوگ جو میرے لشکر کے ساتھ تعاون کر رہے ہیں، اسی تعاون اور استقلال کی وجہ سے آج میرے لشکریوں نے منگولوں کو بدترین شکست دی ہے اور ان کی اکثریت کو ہم نے موت کے گھاٹ اتار دیا ہے۔ اور جب اتنے بلکہ ہزاروں کی تعداد میں منگولوں کے قتل ہونے کی خبر پہلے تولی خان اور اس کے بعد چنگیز خان کے پاس پہنچے گی تو ایک بار ان کے پاؤں تلے سے نہ صرف زمین نکلے گی بلکہ ان کے دل بیٹھنا شروع ہو جائیں گے۔ اس شہر کے محترم مکینوں، ان منگولوں نے مسلمانوں کا اس قدر قتل عام کیا ہے کہ ایک ایک داستان میرے دل پر لکھی ہوئی ہے اور خونی الفاظ میں لکھی ہوئی ہے۔ ان داستانوں کو، اس تباہی اور بربادی کے کھیل کو میں اپنی زندگی کے آخری لمحوں تک فراموش نہیں کر سکوں گا۔ منگولوں سے ٹکراتے ہوئے اب میں فتح یا شکست کو کوئی اہمیت نہیں دیتا۔ میرے عارض زوزنی اور برغا خان کے سامنے صرف ایک ہی مقصد ہوتا ہے کہ زیادہ سے زیادہ منگولوں کو موت کے گھاٹ اتارو، تاکہ انہیں یہ احساس ہو کہ اگر وہ مسلمانوں کا قتل عام کرتے ہیں تو مسلمانوں کو بھی اتنا ہی دکھ ہوتا ہے جتنا انہیں اپنے لشکریوں کو مرنے کا ہوتا ہے۔ اگر وہ ہمیں دکھ میں مبتلا کرتے ہیں تو ہم ان کے ساتھیوں کا قتل عام کر کے ہم بھی چنگیز خان اور اس کے سالاروں کے ولولوں پر چرکا لگاتے ہیں۔ یہاں تک کہنے کے بعد نظام الدین رکا، پھر وہ کالوین شہر کے سابق حاکم کو مخاطب کر کے کہنے لگا، میرے عزیز بھائی، اگر تم برا نہ مانو تو میں تمہارے ذمہ ایک کام لگانا چاہتا ہوں۔ اس موقع پر شہر کے سابق حاکم نے شکایت بھرے انداز میں نظام الدین کی طرف دیکھا، پھر کہنے لگا، امیر، آپ کس قسم کی گفتگو کر رہے ہیں؟ میں آپ کا ماتحت ہوں، آپ کا ہر کہا میرے لیے حکم کا درجہ رکھتا ہے۔ اگر میں اس حکم کی تعمیل نہ کروں تو مجھ پر 100 بار لعنت۔ آپ کہیں تو صحیح کیا کہنا چاہتے ہیں، پھر دیکھیے میں اسے کیسے پورا کرتا ہوں۔
اس کی اس گفتگو سے نظام الدین بڑا متاثر ہوا اور کہنے لگا، میں چاہتا ہوں کہ شہر کے اندر جس قدر بھٹیاں اور جس قدر ہتھیار بنانے کے ماہر ہیں ان کے ذمے یہ کام لگایا جائے کہ وہ جس قدر جلدی اور جتنے تیر بنا سکتے ہیں بنائیں، ہمیں ان کی سخت ضرورت پڑے گی۔ یہ کام چنگیز خان کے بیٹے تولی خان کے آنے سے پہلے ہمیں مکمل کرنا ہے، خواہ اس کے لیے دن اور رات کام کریں اور اس کا انہیں معقول معاوضہ دیا جائے گا۔ اس کے علاوہ جب تولی خان یہاں پہنچے گا تو فصیل کے اوپر ہر برج میں مٹی کی انگیٹھیوں کے اندر آگ جلتی رہنی چاہیے، تیروں کی انیوں کو اس آگ کے اندر رکھ دیا جائے گا، اور جس وقت منگول حملہ آور ہونے کے لیے شہر کی فصیل کے قریب آئیں گے تو آگ میں سرخ کی ہوئی تیروں کی انیاں جب ان پر برسات کی طرح برسیں گی تو منگول چیخ چلا کر پیچھے ہٹنے پر مجبور ہو جائیں گے۔ اگر چند دن تک ہم نے ان کے ساتھ یہی کھیل کھیلا تو میں آپ لوگوں کو یقین دلاتا ہوں چنگیز خان کا بیٹا تولی خان کتنا ہی بہادر، جرت مند اور ظالم ہوا، کالوین شہر سے ہٹ جائے گا، اسے فتح کرنے کا ارادہ بھی ترک کر دے گا۔ شہر کے سابق حاکم اور سارے رؤسا نے اس سے اتفاق کیا۔ پھر شہر کا سابق حاکم بڑی عقیدت اور ارادت مندی میں نظام الدین کو مخاطب کر کے کہنے لگا، امیر، شہر کے لوگوں کے مشورے سے ہم نے آج ایک اور کام کرنا ہے۔ یہاں کے لشکر کے جہاں گھوڑے بنتے تھے، سردی سے ان کے بچاؤ کے لیے شہر کے لوگ الاؤ گرم کر دیتے تھے جو ساری رات دہکتے رہتے تھے اور گھوڑے سردی سے بچے رہتے تھے۔ اب شہر کے لوگوں نے یہ آج سے اہتمام کرنے کا ارادہ کیا ہے کہ آپ کے لشکر کے اندر بھی جگہ جگہ آگ کے الاؤ روشن کیے جائیں تاکہ آپ اور تھکے ہارے لشکری سردی سے بچتے ہوئے آرام کر سکے۔ جواب میں بڑی ممنونیت سے ان سب کی طرف دیکھتے ہوئے جب نظام الدین نے ان کا شکریہ ادا کیا تب وہ نظام الدین سے اجازت لے کر وہاں سے چلے گئے اور لشکر کی دعوت کے اہتمام میں لگ گئے۔ نظام الدین، عارض غزنی، برغا خان اور دوسرے چھوٹے سالار بھی وہاں سے ہٹے اور اپنے اپنے خیموں کی طرف ہو لیے۔ برغا خان اپنے خیمے کی طرف جانے کی بجائے سیدھا اولون کے خیمے کی طرف گیا۔ وہ اس وقت اپنے خیمے میں اکیلی بیٹھی ہوئی تھی۔ برغا خان کو دیکھتے ہی اپنی جگہ پر اٹھ کھڑی ہوئی، پھر برغا خان کو مخاطب کر کے کہنے لگی، بابا پہلے یہ بتائیں کیا امیر نظام الدین اپنے خیمے میں آ گئے ہیں؟ اگر وہ آ گئے ہیں تو میں ان کے پاس جاؤں گی۔ تولی کے لشکر کے خلاف اس شاندار فتح پر میں انہیں مبارکباد پیش کرنا چاہتی ہوں، ساتھ ہی مجھے ان سے ایک کام بھی ہے۔ برغا خان مسکرا دیا، کہنے لگا، میری بیٹی بیٹھو، میں بھی تم سے ایک انتہائی اہم موضوع پر گفتگو کرنا چاہتا ہوں۔ اولون بیٹھ گئی اور تشویش بھرے انداز میں برغا خان کی طرف دیکھنے لگی۔ برغا خان جب بیٹھ گیا تب اولون بولی اور کہنے لگی، بابا کوئی خیر کی گفتگو کرنا، کیا مجھ سے آپ کے حق میں کوئی غلطی ہو گئی ہے جو آپ باس پرس والی گفتگو مجھ سے کرنا چاہتے ہیں؟ حالانکہ مجھے یاد نہیں پڑتا کہ میں نے کبھی۔ اولون اپنی بات مکمل نہ کر سکی، اس سے پہلے ہی برغا خان بول اٹھا اور کہنے لگا، بیٹی میں تم سے تمہاری بہتری، تمہاری بھلائی اور تمہارے مستقبل سے متعلق گفتگو کرنا چاہتا ہوں۔ تم جہاں میری بیٹی ہو وہاں بہن بھی، تم جانتی ہو کہ میں بوڑھا ہو چکا ہوں۔ جس وقت چنگیز خان کے ساتھ میری جنگ ہوئی تھی اور میں نے اسے گرفتار کیا تھا، اس وقت وہ قبیلے کا اصل سردار میرا باپ تھا، لیکن اپنی سرداری کے سارے حقوق اس نے مجھے سونپ رکھے تھے۔ حالانکہ میں اس وقت نابالغ تھا، میری بچی میں نے بچپن ہی کے زمانے کے گرم سر دیکھ رکھے ہیں، ان گنت لڑائیوں میں حصہ لیا۔ مجھے یہ بھی فخر ہے کہ میں نے اس چنگیز خان کو کئی بار شکست دی۔ میری بیٹی، اب جو کام میرے سر پر آن پڑا ہے وہ تیری ذات کا ہے۔ میں چاہتا ہوں تو اب وقت ضائع کیے بغیر نظام الدین سے شادی کر لے۔ اگر تو حامی بھرے تو میں ابھی جا کے نظام الدین سے اس موضوع پر بات کرتا ہوں تاکہ کالوین شہر کے اندر ہی قیام کے دوران تم دونوں کی شادی کا اہتمام کر دیا جائے۔ برغا خان کی یہ گفتگو سن کر اولون پریشان اور فکر مندی کا شکار ہو گئی تھی۔ اس کی یہ حالت دیکھتے ہوئے برغا خان دوبارہ غور سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگا، بیٹی کیا ہوا؟ میں دیکھتا ہوں تم پریشان سی ہو گئی ہو۔ دیکھو یہ تو طے ہے کہ تم دونوں ایک دوسرے کو پسند کرتے ہو، اور یہ بھی طے ہے کہ تم دونوں نے شادی بھی ایک دوسرے سے کرنی ہے۔ جب کرنی ہی ہے تو پھر کل کیوں، آج کیوں نہیں؟ برغا خان کی اس گفتگو پر ہلکا سا تبسم اولون کے چہرے پر نمودار ہوا، پھر کہنے لگی، بابا شادی کے سلسلے میں اپنے پچھلے پڑاؤ کی کوہستانی سلسلے کی چوٹی پر میری امیر کے ساتھ تفصیل کے ساتھ گفتگو ہوئی تھی۔ میں خود چاہتی تھی کہ امیر سے میری شادی ہو جائے، میں ان کے خیمے میں منتقل ہو جاؤں، ان کے سارے کام کروں، لیکن اس وقت امیر نے ایک بات کہی تھی جو میرے دل میں بیٹھ گئی تھی۔ امیر نے کہا تھا کہ اگر ہم دونوں شادی کر لیتے ہیں تو ہمارے بچے بھی ہوں گے، جبکہ ہمارا کوئی مستقبل ٹھکانا نہیں جہاں ہم قیام کر سکیں۔ امیر کا کہنا تھا کہ کیا میں گھوڑے کی پیٹھ پر سوار ہو کر بچوں کو اپنی کمر پر باندھے سرگرداں پھرتی رہوں گی؟ دوسری بات یہ بھی ہے بابا کہ میں امیر کو کسی حالت میں تنہا نہیں چھوڑنا چاہتی۔ ابھی جو لشکر لے کر وہ تولی خان کے ہراول کا مقابلہ کرنے کے لیے نکلے تھے تو اس میں بھی میں نے شامل ہونے کے لیے کہا تھا، لیکن انہوں نے مجھے بڑے پیار اور بڑی شفقت کے ساتھ ٹال دیا تھا اور مجھے شہر کے اندر ہی رہنے کے لیے کہا تھا۔
میں جانتی ہوں جب میری شادی ہو جائے گی تو وہ مجھے اپنے ساتھ بھی نہیں رکھیں گے. میری حفاظت، میرے تحفظ کے لیے پہلے وہ اپنا کوئی ٹھکانہ بنائیں گے، اس ٹھکانے میں مجھے منتقل کریں گے، اس کے بعد سکون کے ساتھ وہ جنگوں میں حصہ لیں گے. اور اگر شادی کے بعد ہمارے بچے ہوتے ہیں تو ان بچوں کو بھی ہم سفر اور جنگوں میں اپنے ساتھ گھسیٹتے ہیں تو بابا ہمارے لیے بہت سی مشکلات اور تکالیف اٹھ کھڑی ہوں گی. اولون کی اس گفتگو سے برغا خان گہری سوچوں میں ڈوب گیا. پھر دکھ بھرے انداز میں کہنے لگا، میری بچی تیرا کہنا درست ہے. نظام الدین نے اگر یہ فیصلہ کیا ہے تو میں سمجھتا ہوں یہ فیصلہ درست ہے. لہٰذا تمہاری گفتگو سننے کے بعد اب میں نظام الدین سے اس موضوع پر گفتگو نہیں کروں گا. اس کے ساتھ ہی برغا خان اٹھ کھڑا ہوا اور اولون کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگا، اولون میں اپنے خیمے کی طرف جاتا ہوں، اپنا یہ جنگی لباس تبدیل کرتا ہوں. اتنی دیر تک تم نظام الدین کی طرف جاؤ، تھوڑی دیر تک میں بھی نظام الدین کے پاس آتا ہوں. برغا جب چلا گیا تب اولون اپنے خیمے سے نکلی، نظام الدین کے خیمے کے دروازے پر گئی تو اس نے دیکھا نظام الدین لباس تبدیل کرنے کے بعد بستر پر لیٹا ہوا تھا. خیمے کی چھت کے بانس کو بڑی اداسی، بڑی فکر مندی سے دیکھے جا رہا تھا. اولون جب کھنگارتے ہوئے خیمے میں داخل ہوئی تب نظام الدین اٹھ کر بیٹھ گیا. اولون جب اس کے سامنے جا کر بیٹھی تو اس کی طرف دیکھتے ہوئے انتہا درجے کی فکر مند ہو گئی تھی، اس لیے کہ اس نے دیکھا نظام الدین کی آنکھوں میں ہلکے ہلکے آنسوؤں کے قطرے تیر رہے تھے جنہیں جلدی جلدی اس نے اپنے سر پر باندھے ہوئے امامے کے پلو سے پونچھ لیا. اس کی اس حرکت پر اولون کٹ کر رہ گئی تھی. کچھ دیر اس کی طرف دیکھتی رہی، پھر ہلکی ہلکی روتی آواز میں اس نے نظام الدین کو مخاطب کیا، آپ کی آنکھوں میں یہ آنسو کیوں؟ کیا آپ کو کسی کی طرف سے دکھ یا اذیت پہنچی ہے؟ لگتا تھا نظام الدین کا دل اولون کے اس گفتگو سے بھر آیا تھا، اور جب اس نے نفی میں گردن ہلائی تو اس کی آنکھوں سے کئی آنسو اس کے دامن پر گر گئے، اور یہ صورتحال یقیناً اولون کے لیے ناقابل برداشت تھی. بڑی چاہت سے اپنے سر پر باندھے ہوئے رومال سے اس نے نظام الدین کی آنکھیں خشک کی، پھر سسکتی ہوئی آواز میں اسے مخاطب کر کے کہنے لگی، کیا ہوا؟ کس وجہ سے آپ کی یہ حالت ہوئی؟ اس پر نظام الدین سسک پڑا، کہنے لگا، بس یہاں لیٹے لیٹے اچانک مجھے اپنی ماں، اپنی نانی کی یاد آ گئی تھی. ماموں اور ماموزاد کی تصویریں میری نگاہوں کے سامنے پرچھائیوں کی طرح گھومنے لگی تھی. بس ماں اور نانی کی یاد نے مجھے اداس اور افسردہ کر دیا. نظام الدین کی اس حالت پر اولون بھی سسک پڑی تھی، یہاں تک کہ اس کی تسلی کی خاطر نظام الدین بول اٹھا تھا، نیشا پور میں جہاں منگولوں کے ہاتھوں انگنت لوگ زرد پرتوں کہانیوں، مقدر کی تشناکامی، اذیتوں اور موت کے جھونکوں کی یلغار کا شکار ہو گئے تھے، وہاں میری نانی، ماں، ماموں اور اس کا بیٹا بھی نرغۂ باطل میں موت کی گردش کا شکار ہو گیا. یہاں تک کہنے کے بعد نظام الدین رکا، پھر لرزتی کانپتی آواز میں کہہ رہا تھا، ہاں کبھی کبھی ماضی کے کھنڈرات میں مجھے اپنی ماں اور نانی کے سراپا التجا چہرے دکھائی دیتے ہیں. خاموش ویرانیوں میں ان کی دبی دبی ستائیں محسوس ہوتی ہیں. ماں بڑا محترم، بڑا پروقار رشتہ ہوتا ہے. ماں اپنی اولاد کے لیے احساس کے لفظوں میں سمو دیتی ہے. ماں اپنی اولاد کے لیے احساس کو لفظوں میں سمو دیتی ہے. سمندر کو قطرے میں ڈبو کر رکھ سکتی ہے. اندھیری راتوں کے ستاروں سے ماں کی ممتا زیادہ روشن ہوتی ہے. میری ماں بھی میرے لیے نغموں کے برستے ساون جیسی محبت کرنے والی، سارے دکھ سمیٹ لینے والی تھی. اولون جو سسک رہی تھی اس نے اپنے آپ کو سنبھالا، اپنی آنکھیں خشک کیں، پھر کہنے لگی، یہ چنگیز خان خیر کے قحط میں جنون خیزی کا نمائندہ اور شر کی ریت رواجوں کا منبع ہے. اولون کو خاموش ہو جانا پڑا، اس لیے کہ نظام الدین پھر بول اٹھا، مجھے صرف اپنی ماں، نانی اور دوسرے عزیز و اقارب کے مرنے کا دکھ نہیں، اس کے علاوہ بھی بہت سے دکھ، بہت سے صدمے میرے دل کے کرتاس پہ لکھے ہوئے ہیں. سمرقند، بخارا، بلخ، خوارزم اور دوسرے شہروں کی نوحہ کرتی مسجدیں، روتی درسگاہیں، خون آلود دریچے، لہو رنگ نہائے ارتقاء کے دائرے اور شہروں کے اندر لکھی جانے والی داستانیں میرے دل پر رقم ہیں، اور اکثر و بیشتر وہ مجھ سے باز پرس کرتی ہیں کہ مسلمان کہاں سوئے پڑے ہیں؟ کیا کوئی بھی ان کا محافظ، کوئی بھی ان کا رکھوالا نہیں ہے؟ کیا قوم کی حفاظت کرنے والے سب بے حمیتی کی گہری نیند سو چکے ہیں؟ یہاں تک کہنے کے بعد نظام الدین کی آواز ڈوب گئی. اولون بھی آنسو بہاتی ہوئی اس کی طرف دیکھ رہی تھی، یہاں تک کہ نظام الدین پھر بول اٹھا، یہ سب کچھ ہمارے سلطان علاء الدین خوارزم شاہ کی وجہ سے ہوا. اگر وہ تازہ خیالوں کا نمائندہ بن کر چنگیز خان کے سامنے خم ٹھونک کر آتا تو ہمارے پاس ایسے ایسے سالار، ایسے ایسے ہنر سے کام لینے والے نمائندے تھے کہ ہم چنگیز خان کو بدترین شکست دے کر سرائے گوبی کی طرف بھاگ جانے پر مجبور کر دیتے. لیکن ہائے صدحیف، علاء الدین خوارزم شاہ پیڑوں کی شاخوں کی طرح کامتا رہا، بے اعتمادی کی دھول میں بھاگتا رہا.